अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। सो गाइज़, मैं ना आपको ये बताने वाली थी कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ जब मैं अपनी जॉब के टाइम पे होती हूँ ना, तो मेरे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। वहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता, तो कभी कभी तो मेरा एपिसोड लिखने का दिल करता है तो मैं एपिसोड लिख लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिन पूरा बहुत बोर गुजर जाता है। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छे अच्छे से नावल आप लोगों से पूछ लूँगी, या फिर कोई सीरीज़ अच्छी सी। तो मैं तुर्किश बहुत देखती हूँ, तो वो अगर आपको पता है हिंदी डब में कोई आया हो तो मुझे अच्छा सा सजेस्ट कीजिएगा, जो कि मैंने ना देखा हो। है आपको क्या पता मैंने कौन सा देखा है, कौन सा है। मैंने पुराने तो मैंने सारे देखे हुए हैं। 2023 का अगर कोई आया है तो मुझे बताइए, जो अच्छा भी हो तो वो मुझे लाजमी सजेस्ट कीजिएगा। मैं आपके सजेशन पे देखूँगी, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता। और दूसरा, अगर कोई अच्छा सा नावल हो, मैं फ़ेसबुक अपनी बलादरी के किसी राइटर को नहीं पढ़ती हूँ। अगर कोई डाइजेस्ट के अच्छे अच्छे नावल हों, वैसे सच्ची मैं बताऊँ, आंचल, शोहा, रिदा, वो अपना क्या नाम है उसका, वातीन और किरण, ये पांचों हर मंथ हमारे घर में आते। तो इनके अलावा अगर कोई और ऐसा नावल जो मैंने ना पढ़ा हो तो मुझे लाजमी सजेस्ट कीजिएगा, जो कि बहुत ही मस्त किस्म का नावल हो और फैमिली बेस्ड हो, क्योंकि मुझे ना ऐसे फैमिली कज़न के नावल पढ़ने में मज़ा आता है, और आजकल दिल भी करता है ऐसे नावल पढ़ने का। तो अगर कोई हो तो मुझे लाजमी सजेस्ट कीजिएगा कि मेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाए। और बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। मरने का इंसान किस्त नंबर 146, तहरीर अरीज शाह। मर्म, बारिश तेज़ होती जा रही है। मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। वो लोग काफ़ी आगे निकल आए थे जब रघु ने इसे समझाते हुए कहा, क्योंकि वो मज़ीद आगे जाना चाहती थी। अरे, कहाँ आगे आए हैं, बस 1 घंटे का ही तो सफ़र है। लॉन्ग ड्राइव 10-10 घंटों की होती है। आप मुझे और आगे लेकर चलें। मेरा बच्चा, वापसी के लिए हमें मुश्किल होगी। तेज़ बारिश में ड्राइव कैसे करूँगा मैं, वो इसे समझाना चाहता था। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है आगे। मैं अभी घर वापस नहीं जाना चाहती। वो मुंह फुला कर बोली तो वो मुस्कुरा दिया, जब अचानक ही इसने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। तो मैडम को मज़ीद आगे जाना है। कितना आगे तक चल पाओगी मेरे साथ। वो इसके होंठों को अपने अंगूठे से छूता इसके लबों पर झुक गया था। सड़क के बीचों बीच आपकी छिछोड़ी हरकतें शुरू हो गई, और वहाँ मेरे भाई से डरते हैं। इसके सीने पे हाथ रखे वो इसे खुद से दूर करना चाहती थी, जबकि वो इसके चेहरे को जरा सा पीछे हटाता इसकी गर्दन पर झुका अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। कायजान, हम सड़क पर हैं, वो बेचैनी से कहने लगी थी, जब अचानक जज्बात में बहते हुए इसने नज़र उठाकर सामने सड़क की तरफ देखा था, जहाँ से रफ़ील भागते हुए इस तरफ आ रहा था। वो अगले ही लम्हे सीधा हो गया। ट्रैफिक खुल चुकी थी और गाड़ी की स्पीड वो फुल करता गाड़ी आगे बढ़ा गया था। वो रसल के साथ जाने के बजाय इन दोनों के पीछे आया था, क्योंकि वो मर्म के मामले पर इस आदमी पर यकीन नहीं कर सकता था, और इसने इसे ट्रैफिक में इसे मर्म की मासूमियत का फ़ायदा उठाता देखा था, और वो इसके बेहद करीब था। वो बहुत घबरा गया था। वो मर्म को हरगिज़ इसके साथ अकेला नहीं छोड़ने को तैयार था। वो तेज़ी से सड़क पार कर रहा था जब इसने उसे देख लिया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। वो इसे इस तरह से छोड़ तो नहीं सकता था। वो इसके पीछे पीछे ही जा रहा था जब इसे रसल का फ़ोन आया। रसल, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। वो कमीना बहुत ही कमीना है। वो मर्म के कितने करीब था तू अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो मुझे देखकर भाग गया है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके पीछे जा रहा हूँ। वो फ़ोन अटेंड करते हुए बोला था, तू इसके पीछे नहीं जा रहा, बल्कि तू वापस आ रहा है अभी,
اور اسی وقت وہ سختی سے بولا تھا، رسل تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ وہ بہت کمینہ، رفیل مجھے نہیں سمجھنی تیری بات، آ رہی ہے تجھے میری بات سمجھ میں؟ ابھی کے ابھی واپس آ۔ وہ بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ غصہ تو رفیل کو بھی آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قائزان، یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ ہمیں تو واپس گھر جانا تھا، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ آئی تھنک ہمیں اب واپس گھر جانا چاہیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے کر آیا تھا، جہاں اس نے ایک کمرہ بک کروا کر اسے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے میں بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے وہ قائزان سے کہنے لگی، نہیں بیبی، آج رات ہم یہیں رہیں گے ایک دوسرے کے پاس۔ وہ اس کے بیڈ پر آ کر لیٹتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ مریم مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ چھونے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے پوچھنے لگی، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ الٹا اسی سے کہنے لگا تو مریم کھلکھلا کر ہنسی، اور پھر یوں ہی اس کا چہرہ تھامے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ بس اتنا سا؟ وہ مایوس ہوا تھا۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ، وہ اس کا چہرہ چھوڑتی دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی۔ ہاں تو بتاؤ نا کتنا؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو مریم نے ایک دفعہ پھر سے اس کا چہرہ تھام لیا اور اس کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھتی، اس کی آنکھوں کو چومتی، اس کے لبوں پر محبت بڑا بوسہ دیتی، اس کا چہرہ چھوڑ کر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر بولی، اتنا؟ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اتنا زیادہ پیار؟ اتنا تو میں تمہیں کر ہی نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اوپر قید کر چکا تھا، لیکن ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرا پیار اس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے۔ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے وہ فاصلے مٹانے لگا تھا، جبکہ مریم نے اپنا آپ اسے سونپتے ہوئے اس کی پناہوں میں اپنا آپ چھپا لیا تھا۔ اور پھر وہ رکا نہیں، اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتے ہوئے وہ سارے فاصلے مٹا گیا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کیے وہ اپنی تشنگی مٹاتا، اس سے اپنی بے باک محبتوں کی جھلک دکھانے لگا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں پگھلتی چلی گئی۔ باہر ہوتی بارش نے ان دونوں محبت کرنے والوں کی بنجر زمین کو جل تھل کر دیا تھا۔ کیوں بلایا ہے تو نے مجھے یہاں پر؟ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے وہ کمینہ انسان مریم کے ساتھ؟ میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تو الٹا مجھ پر برس رہا تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا جہاں رسل نے اسے بلایا تھا۔ باہر نکل آ رفیل، قائزان اور مریم کی دنیا سے۔ اور بھی رشتے ہیں، انشرا کی برتھ ڈے ہے آج، تجھے یاد بھی ہے کچھ؟ ہر وقت قائزان مریم، ان کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ، تیری اپنی لائف کدھر ہے رفیل؟ وہ معصوم لڑکی تجھ سے کچھ نہیں کہتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جب سے قائزان گیا ہے تو انشرا کو اگنور کر رہا ہے۔ اگنور کیا کر رہا ہے؟ تو اسے بھولتا ہی جا رہا ہے۔ وہ تو آج نشرا نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے،
ورنہ وہ اپنی بہن کو اس اذیت سے باہر نکالنا چاہتی ہے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ رفیل، کائسان اور مرم کو چھوڑ کر ہماری اپنی بھی ایک زندگی ہے۔ کہ تو نے کبھی نوٹ کیا ہے یاور کی سگی بہن ہے مرم، اسے بھی اپنی بہن کا احساس ہے، لیکن اپنی بہن کی خاطر وہ اپنی بیوی کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ ابھی پچھلے ہفتے اسے پتا چلا ہے کہ توشیبا پریگننٹ ہے۔ کیسے پاگلوں کی طرح اس کے دائیں بائیں گھوم رہا ہے، اور یہاں تو 1.5 مہینے سے جانتا ہے کہ نشرا پریگننٹ ہے۔ تجھے ذرا احساس نہیں ہے اس معصوم لڑکی کا؟ اپنی نہ صحیح، اپنے ہونے والے بچے کی تو فکر کر۔ مجھے بھی مرم اور کائسان کا احساس ہے، لیکن میں اپنا آپ نہیں بھولا۔ میں نہیں کہتا کہ تو مرم اور کائسان کو بھول جا، لیکن میرے بھائی اپنی زندگی پر بھی دھیان دے۔ آخر کب تک وہ برداشت کرے تیری بیگانگی؟ 3.5 مہینے سے وہ بچی اپنا آپ بھولی تجھے خوش کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ تو کائسان اور مرم کے لیے اپنی زندگی مت برباد کر۔ انشرا کے لیے مرم اور کائسان اس کے بھائی بہن تھے، اس کے لیے عذاب مت بنا یہ نام۔ میرے بھائی، وہ کچھ نہیں بول رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو یہ سب کچھ کرے گا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے سمجھا کر اندر جا چکا تھا، جبکہ رفیل واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ پچھلے 3.5 مہینوں میں وہ انشرا پر بالکل دھیان نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا چیک اپ بھی کروانے اب نشرا جا رہی تھی۔ وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا؟ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور اسے یاد تک نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا، جہاں وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھی پتہ نہیں کون سی سوچوں میں مصروف تھی۔ انشو، وہ اسے پکارتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ مسکرا دی۔ ارے رفیل، اب آ گئے، مجھے لگا آج آپ نہیں آئیں گے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیوں؟ آج کیوں نہیں آنا تھا؟ آج تو آنا بہت ضروری تھا۔ آخر تمہارا برتھ ڈے جو ہے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے وش کرنے لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ میرا مطلب ہے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے تو کبھی اپنے برتھ ڈے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ بولوں؟ چلو چھوڑو یار، سچ میں کیا رکھا ہے؟ جھوٹ ہی بولتا ہوں، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ ہی نے بتایا ہوگا، اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ ارے میں نے کہا نا، مجھے خود پتا ہے ہمیشہ سے۔ وہ گھور کر بولا تو وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ اچھا جی، آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے، آپ خوش؟ میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ پیار سے اس کے گال کھینچ کر بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا لگانے کی، چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ وہ اگلے ہی لمحے پلاننگ کر چکا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ واپس نہیں جا رہے آج؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ نہیں نہیں، مت جائیں، بس یہ ڈرامے بازیاں بند کر دیں آپ۔ کیا شوہر کو ڈرامے باز کہتی ہو؟ نافرمان بیوی، جہنم میں جاؤ گی۔ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا باہر لے آیا تھا۔ آپی، میں اور رفیل باہر جا رہے ہیں، ہم دیر سے آئیں گے، وہ باہر کھڑی نشرا کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بولی کچھ نہیں تھی، صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، برا مت منانا نشرا، پلیز۔ اگر میرے دانت ٹوٹ جائیں، چہرے پر نشان آ جائیں یا جبڑے کی حالت بگڑ جائے، تم مجھے اپنی بہن کے ساتھ قبول کر لو گی نا؟ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، اس نے سوال کیا تھا۔
جبکہ وہ دروازے پر کھڑے رسل کو دیکھ رہی تھی، جس نے زوردار کہکا لگایا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ جواب دے دو بیچارے کو، کیونکہ بہت جلد بیچارے کی ایسی حالت ہونے والی ہے۔ جو پنگا اس نے لیا ہے نا، اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ وہ مزے سے کہتا اندر جا چکا تھا، جبکہ رفیل اب تک اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے خود چائے بنانے جا چکی تھی۔ عقل ٹھکانے لگ گئی ہے تمہارے لاڈلے کی، وہ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے بولی تو رسل مسکرا دیا۔ ہاں بس میری قسمت ٹھکانے لگ جائے، وہ آہ بھر کر بولا تو ہونٹوں کے قریب کپ لے جاتی۔ نشرہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کوشش جاری رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے اب قسمت ٹھکانے لگنے والی ہو، وہ بڑے مزے سے بولی تھی، جبکہ وہ امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جب تک کوئی مجھے آئی لو یو نہیں کہتا، میں اپنی قسمت کو ہرگز ٹھکانے پر نہیں پاؤں گا۔ پھر مبارک ہو، تمہاری قسمت کبھی ٹھکانے نہیں لگ سکتی۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ رسل نے اس کے کمرے سے نکلتے ہی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ قسمت تو اب میری ٹھکانے لگ ہی چکی ہے بیگم، بس تمہاری عقل کو ٹھکانے لگانا ہے، وہ پرسکون انداز میں کہتا صوفے سے ٹیک لگا چکا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ نشرہ کو پوری طرح سے سمجھ چکا تھا۔ زندگی اور وقت نے ایسے حالات دکھائے تھے جس میں نشرہ کا مرد ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اپنی عزت کی حفاظت کرتی وہ پچھلے کئی سالوں سے در در بھٹک رہی تھی، لیکن رسل کے ساتھ رہتے ہوئے اسے باقی مردوں سے الگ پایا تھا۔ وہ کھل کر اقرار نہیں کرتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی ہے، اور ویسے بھی نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا دل باندھ دیں۔ اس کا دل تو پہلے دن سے ہی نشرہ کے دل کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ ہاں لیکن نشرہ بھی اسے چاہنے لگے گی، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب جس طرح وہ نشرہ کا خیال رکھتا تھا، اسی طرح وہ بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کے انتظار میں اکثر رات کو وہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ وہ لیٹ ہو جاتا تو 10 دفعہ اسے فون کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، لیکن فی الحال وہ قبول کرنے کو تیار نہ تھی، یا شاید وہ قبول کر چکی تھی، بس اس کے سامنے وہ اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اٹھو مرم، ہم نے واپس جانا ہے۔ اتنی بھی دیر تک باہر رہنے کی اجازت نہیں دی ہے تمہارے بھائی نے۔ اگر سمیر کو پتہ چل گیا کہ میں تمہارے ساتھ یہاں یہ کر رہا ہوں تو اللہ اللہ، سمیر بھائی کیا سوچیں گے کہ میں ایک غیر مرد کے ساتھ یہاں ہائے ہائے، وہ ڈرامائی انداز میں کہتی قائزان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ویسے شرم نہیں آئی تمہیں یہاں ایک غیر مرد کی باہوں میں سوتے ہوئے؟ کم سے کم قائزان کی محبت کی لاج رکھ لیتی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے کانوں کے پیچھے ارستے ہوئے اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ارے چھوڑیں، کیا بورنگ آدمی کا نام لے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ رنگیلا رگو کافی پسند ہے۔ اچھا، تو بیگم صاحبہ کو یہ رنگیلا رگو پسند ہے؟
تو پھر اس رنگیلے رگوں کی ایک اور رنگین سی شرارت برداشت کیجیے۔ وہ اس کے لبوں پر کافی سختی سے جھکا اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا جب وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ اس کی کھلکھلاہٹ کو ایک بار پھر سے اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ہم ملیں گے کل آپ کو 4th لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو کل سے ایک ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی، تو ملاقات ہوگی کل۔ تب تک کے لیے اپنی ڈائٹی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔